नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लमल इंसानु मा लम यअलम। डियर स्टूडेंट्स, सामीन व सामियात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हकूक़ के हवाले से हमारी जो बातचीत चल रही थी उसमें आज का हमारा टॉपिक है उस्ताद के हकूक़, असातिज़ा के हकूक़, मुदर्रिस के हकूक़, मुअल्लिम के हकूक़, टीचर के हकूक़। तो इस हवाले से आज हम बात करेंगे कि टीचर जो है, उस्ताद जो है, उसके क्या हकूक़ हैं और मुआशरे में वो हमसे उसकी इंटाइटलमेंट क्या है, उसको हमसे क्या चाहिए, उसको हम किस तरह से जो है वो इज़्ज़त दे सकते हैं। तो सबसे पहले हम लफ्ज़ उस्ताद को देखते हैं और आगे जो है वो इस पर हम बात करेंगे। उस्ताद की मफ़हूम अगर हम देखें तो उस्ताद उसको कहते हैं जो कोई चीज़, कोई हुनर, कोई चीज़ को हमें सिखाता है। यानी कोई भी बात अगर कोई हमें सिखाएगा तो वो उस्ताद होगा। आपने सुना होगा इसके लिए इंग्लिश का वर्ड टीचर या अरबी में मुअल्लिम, मुदर्रिस, ये सारे अल्फाज जो हैं वो इस्तेमाल होते हैं उस्ताद के तौर पर। लुग़वी तौर पर इसकी मीनिंग यही है कि इल्म या फ़न जो सिखाएगा उसे उस्ताद कहा जाता है। लेकिन उसका मफ़हूम क्या है कि जो हमें पढ़ाता है, जो हमें सिखाता है, उसे जो है वो उस्ताद कहा जाता है। इसकी अहमियत के हवाले से बात करें तो अल्लाह ताला ने ख़ुद अपने आप को भी जो है वो मुअल्लिम कहा है, उस्ताद कहा है। अल्लमल इंसानु मा लम यअलम, यानी इस आयत में अल्लाह ताला ने क्या फरमाया कि इंसान जो चीज़ें नहीं जानता था उसको वो सिखाई गई। किसने सिखाई? अल्लाह ने सिखाई। यानी उस्ताद का दर्जा जो है उसको अगर आप देखें तो अल्लाह क्या है, अल्लाह भी उस्ताद है। इसी तरह से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाते हैं, इन्नमा बुइस्तु मुअल्लिमन, कि मैं मुअल्लिम बनाकर भेजा गया हूँ। तो यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी उस्ताद हैं, अल्लाह ताला भी उस्ताद हैं और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी उस्ताद हैं। तो इससे इस पेशे की, इस चीज़ की जो है वो अहमियत से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इस टीचर की जो है वो उस्ताद की कितनी अहमियत है। देखें कि अगर हम मखलूक़ात पर गौर करें तो तमाम मखलूक़ात जो दुनिया में बसती हैं सिवाय फ़रिश्तों के, सब खाते हैं, पीते हैं और सोते हैं और फिर आखिर एक दिन जो है वो मर जाते हैं, बच्चे पैदा करते हैं, बस ये। और इंसान भी यही काम करता है। लेकिन इंसान को दूसरों मखलूक़ात से अशरफुल मखलूक़ात, इज़्ज़त वाली मखलूक़ात कौन बनाता है? वो यही इल्म है जो कि इंसान को अशरफुल मखलूक़ात बनाता है। ये इंसान का जितना इर्तका है, इंसान की जितनी तरक्की है, ये जो आप देखते हैं कि नई नई चीज़ें जो है वो मार्केट में आ रही हैं, हमारी सहूलत की चीज़ें, गाड़ियाँ देख लें। पहले सादा गाड़ियाँ, बैलगाड़ियाँ होती थी, टांगे होते थे, उसके बाद कारें आना शुरू हुई। वो कारें देखें आज से 40 साल पहले की गाड़ियाँ देखें कैसी हैं, और फिर अब देखें कि ऑटोमेटिक गाड़ियाँ आ गई, सोलर पर आ गई। अब जो है वो ड्राइविंग की भी ज़रूरत नहीं है, गाड़ी खुद ही जा रही है। ऑटो पार्किंग सिस्टम आ गए, उसमें ऑटो सेंसर आ गए। तो ये सारी चीज़ें क्यों आई हैं? ये इंसान के इल्म की वजह से आई हैं। और इंसान के पास ये इल्म कहाँ से आया? तो ये उस्ताद ने जो है वो उसको ये इल्म सिखाया। तो टीचर्स जो है वो बहुत ज़्यादा अहमियत के हामिल हैं। अगर हम देखें तो बहुत सारी आयात और अहादीस जो है वो इस पर मबनी है कि उस्ताद की अहमियत, इल्म की अहमियत, यानी जहाँ पर इल्म की अहमियत की बात होगी वहीं पर ये समझ लें कि उस्ताद की अहमियत पर बात हो रही है। एक आयत में अल्लाह ताला फरमाते हैं सखर लाकुम मा फिस समावाति वल अर्ज़, यानी आसमानों और ज़मीनों में जो कुछ उसे तुम्हारे लिए मुसख्खर कर दिया गया है। मुसख्खर मतलब उस तुम्हारे लिए आसान कर दिया गया, तुम्हारे अंडर कर दिया गया है। अब इसके बारे में तुम गौर व खोज करो, इसके बारे में तुम इल्म हासिल करो, इनके बारे में जानो, इनको पहचानो। तो वो कैसे इनके बारे में इल्म हासिल होगा? उस्ताद के ज़रिए होगा। उस्ताद हमें जो है वो सिखाएगा, उस्ताद से ही जो है वो हम ये सारी चीज़ें सीख सकते हैं। एक और हदीस में आता है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम में से बेहतरीन शख्स वो है जो कुरान सीखे और दूसरों को सिखाए। यानी कुरान सीखना और साथ में दूसरों को सिखाना, ये सबसे बेहतरीन काम है। एक और हदीस में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ये बहकी शरीफ की हदीस है, कि मेरे बाद सबसे ज़्यादा सखावत करने वाला शख्स वो होगा जिसने इल्म सीखा और उसको आगे फैलाया। यानी इल्म सीखना और आगे फैलाना, यानी नबी के बाद जो सबसे ज़्यादा सखी होगा वो शख्स होगा कौन? उस्ताद, जो इल्म सीख रहा है और फिर आगे दूसरों तक फैला भी रहा है। तो इस तरह से उस्ताद की बहुत ज़्यादा मुआशरे में अहमियत है, उस्ताद का बहुत ज़्यादा मर्तबा है।
علم کو پھیلانے والا، علم کو سکھانے والا، علم کو دوسروں تک منتقل کرنے والا کون ہے؟ صرف اور صرف ایک استاد ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دنیا میں تمہارے 3 باپ ہیں۔ کون سے؟ ایک وہ جو جس کی وجہ سے تمہاری پیدائش ہوئی ہے، یعنی حقیقی باپ جو ہے، جو بلڈ ریلیشن ہے جس کے ساتھ۔ دوسرا باپ کون ہے؟ جو کہ زوج کا، یعنی تمہارے جوڑے کا، تمہاری بیوی کا یا تمہارے شوہر کا جو باپ ہے وہ بھی تمہارا باپ ہے، یعنی وہ بھی باپ ہے۔ اور تیسرا باپ کون ہے؟ جس سے تم نے علم حاصل کیا، یعنی یہ 3 باپ ہیں، اور ان میں سے بہترین باپ جو ہے وہ تمہارا استاد ہے، یعنی جو حقیقی باپ ہے، جو بلڈ ریلیشن جس کے ساتھ ہے، اس سے بھی بہترین باپ جو ہے وہ کون ہے؟ استاد ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ جہاں پر بھی والدین کی خدمت، والدین کے حقوق کی بات ہوگی تو اس کے ساتھ ہی اس کا الٹیمیٹ میننگ یہ بھی آئے گی کہ تمہارے استاد کی بھی وہی عزت ہونی چاہیے جیسی کہ باپ کی ہے۔ ایک اور حدیث دیکھتے ہیں، بلکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے کہ جس نے مجھے ایک حرف بھی سکھایا میں اس کا غلام ہوں، اسے اختیار ہے کہ اگر چاہے تو مجھے بیچ دے، چاہے آزاد کر دے، اور چاہے تو مجھے غلام بنا رکھے۔ یعنی کہ جس نے ایک لفظ بھی سکھایا تو وہ جو ہے میں اس کا غلام ہو گیا، یعنی اب وہ چاہے تو میرے ساتھ کچھ بھی کرے۔ یعنی اس حد تک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے وہ استاد کی اہمیت پر بات کی ہے۔ اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کیا کہتے ہیں؟ میرے استاد حماد جب تک زندہ رہے ہیں میں نے ان کے مکان کی طرف کبھی پاؤں نہیں پھیلائے۔ یعنی استاد کی عزت اور مقام و مرتبے کو دیکھیں کہ اس کے مکان کی طرف، جیسے ہم کہتے ہیں نا کعبے کی طرف پیر کر کے نہیں بیٹھنا چاہیے، کیوں کہ صرف عزت اور احترام ملحوظ خاطر رکھتے ہیں، ورنہ کوئی ایسی آیت یا حدیث نہیں ہے جس میں یہ منع کیا گیا ہو کہ کعبے کی طرف پیر نہیں کرنا۔ میرے علم میں ایسا کچھ نہیں ہے، لیکن وہ ہم پیر اس لیے نہیں کرتے کہ اس کی طرف جو ہے وہ ہماری عزت اور احترام ہم ملحوظ خاطر رکھتے ہیں۔ اور امام ابو حنیفہ کیا کہہ رہے ہیں کہ میں استاد کے مکان کی طرف بھی پیر نہیں کرتا تھا، پاؤں پھیلا کے نہیں بیٹھتا تھا، اس لیے کہ میں استاد کی عزت و احترام کو ملحوظ رکھتا تھا۔ تو استاد کی عزت و احترام اسی طرح سے آج بھی ہمیں کرنی چاہیے۔ اب استاد کے حقوق کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو چند حقوق جو ہیں، مثلاً کہ معاشرے میں عزت و وقار، یعنی استاد کو ہم نے عزت بھی دینی ہے اور اس کے وقار کو بھی قائم رکھنا ہے، یعنی کہ استاد کی بے عزتی نہیں کرنی، استاد جو بات کہے اس کی بات کو ماننا ہے، اس کی پیٹھ پیچھے بھی جو ہے، یعنی ایسے نہیں ہو کہ ہم کلاس روم میں تو سر کرتے رہیں اور کلاس کے باہر نکلیں تو کہیں کہ اس نے تو سر کھا لیے، بات ہی سمجھ میں نہیں آتی، پتہ نہیں کیسا ٹیچر ہے، اس کی برائیاں کرنا شروع کر دیں۔ نہیں، ایسا نہیں، یہ نہیں چلے گا بالکل۔ استاد کی عزت کرنی ہے اسی طرح سے جیسے ہم اپنے باپ کی عزت کرتے ہیں۔ کوئی ہمارے باپ کو گالی دے تو ہماری غیرت جاگتی ہے، ایسے ہی کوئی ہمارے استاد کو گالی دے تب بھی ہماری غیرت جاگنی چاہیے۔ ایسا نہیں ہو کہ ہم خود ہی جو ہے وہ استاد کے گالیاں دینا شروع کر دیں۔ تو استاد کا مقام و مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق حقیقی باپ سے بھی زیادہ ہے، اور ادب و احترام کرنا چاہیے۔ استاد کے سامنے جو ہے سرنگو رہنا چاہیے، استاد کی بات کو، جب استاد بات کر رہا ہو، ٹیچر بات کر رہا ہو، معلم بات کر رہا ہو، مدرس بات کر رہا ہو تو ہمیں اس کی بات کو سننا چاہیے، اس کی بات کو کاٹنا نہیں چاہیے، اس کے سامنے عزت کے ساتھ بیٹھنا چاہیے، ادب کے ساتھ بیٹھنا چاہیے۔ استاد نظر آ جائے تو ہمیں اس کا احترام کرنا چاہیے، محفل میں آ جائیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی جگہ سے کھڑے ہو کر استاد کو جگہ دیں کہ آپ یہاں بیٹھیں۔ اسی طرح سے ایک استاد کا یہ بھی حق ہے کہ اس کو معاش سے بے فکری ہونی چاہیے، یعنی ایسا نہ ہو کہ وہ بیچارہ جو ہے اس کو اتنی کم سیلریز دیں، اتنی کم اس کی جو ہے وہ آمدنی ہو کہ وہ بیچارہ پریشان ہوتا رہے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ ہمیں اس کو اتنی سیلری، اتنی تنخواہ، اتنے اس کے کاروبار کا، اس کے کھانے پینے کا ارینجمنٹ ایسا ہونا چاہیے کہ وہ معاش سے بے فکر ہو کر جو ہے وہ اپنی پوری توجہ کے ساتھ لوگوں کو، اسٹوڈنٹس کو پڑھانے پر توجہ دے۔ اگر ہم پرانے وقتوں میں دیکھیں تو جو ہمارے ہاں اسکول تھے ان کی باقاعدہ جاگیریں تھیں، ان کی باقاعدہ زمینیں تھیں۔ وہ زمینیں کس لیے تھیں کہ وہاں سے جو آمدنی ہوتی وہ ٹیچر کو دی جاتی اور اس اسکول کا خرچہ جو ہے وہ پورا اٹھایا جاتا، یعنی ٹیچر اپنی فیملی کے ساتھ وہاں پہ رہتا اور وہ اس زمینوں کی جو آمدنی تھی
اس کے ساتھ جو ہے وہ اس کا بھی خرچہ چلتا اور ایک جو ہے وہ ویل اسٹیبلشڈ لائف گزارتا، ویل مینرڈ لائف گزارتا، اپنی ضروریات اور خواہشات بھی پوری کرتا، اور جو ہے وہ مدرسے کا اسکول کا جو ہے وہ انتظام بھی چلتا۔ آج بھی ہم دیکھیں تو جو پرانے کالجز ہمارے ہاں اسکول جو بنے ہوئے ہیں ان کی باقاعدہ جاگیریں ہیں، ان کی باقاعدہ زمینیں ہیں۔ ہمارے ہاں ٹنڈو جان محمد سندھ کا جو اندرونی علاقہ ہے وہاں جو گورنمنٹ کالج ہے اس کی 40 ایکڑ زمین ہے۔ ٹنڈو محمد خان کا جو کالج ہے اس کی زمین ہے۔ تو وہ زمینیں کیوں ہیں؟ تاکہ اس کے اخراجات جو ہیں وہ وہاں سے پورے کیے جائیں، ٹیچرز جو ہیں اس کی تنخواہیں وہاں پر جو ہے وہاں سے اخراجات پورے کیے جائیں، تو ٹیچر کو کوئی پریشانی نہ ہو، کیونکہ اگر وہ معاشی طور پر اس کو پریشانی ہوگی تو وہ پھر علم بیچنا شروع کرے گا، کیونکہ روزگار جو ہے اس کو پیٹ تو اس کو بھی لگا ہے، اس کی ضروریات اس کی بھی ہیں۔ تو جیسے آج کل بھی ہمارے مدارس میں مساجد میں جو اساتذہ اکرام ہیں ان کو جو ہے وہ انتہائی کم سیلری دی جاتی ہے، جس کی وجہ سے وہ پریشان رہتے ہیں۔ تو ایسے منتظمین سے میری گزارش ہے، ان سے میں یہ ریکویسٹ کرتا ہوں، درخواست کرتا ہوں کہ کم از کم اور کچھ نہ ہو لیکن اساتذہ کی تنخواہ اتنی مقرر کی جائے کہ وہ معاش سے بے فکر ہو جائیں۔ تو ایک اور جو ان کا حقوق یہ ہے کہ آداب مجلس، کہ مجلس میں جب وہ آئیں، کسی گیدرنگ میں جب آئیں تو ہم ان کے جو ہے وہ ملحوظ ان کا احترام جو ہے وہ سامنے رکھیں، ان کو ادب کا مقام ان کے ساتھ اس طرح سے بیٹھیں کہ بے ادبی نہ ہو۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ جو ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے پیر جو ہے وہ دوسرے کے منہ کے سامنے کر دیتے ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ہمیں بیٹھنے کا طریقہ سیکھنا چاہیے، بات کرنے کا طریقہ سیکھنا چاہیے۔ جب ٹیچر بات کر رہا ہو، استاد بات کر رہا ہو تو ہم ادب کے ساتھ مکمل جو ہے وہ ہمتن گوش ہو کر ان کی بات کو سنیں، توجہ کے ساتھ اس کی بات کو سنیں، اس کو سمجھیں، اور پھر کوئی سوال ہو تو پھر ہم ان کے ساتھ جو ہے وہ سوال کریں۔ ان کی بات کو کاٹے نہیں، بیچ میں بار بار ان کی بات کو کاٹے نہیں، ان کی اپنی آواز کو ان کی آواز سے نیچی رکھیں۔ کلاس روم میں جو ہے وہ ڈیکورم ہوتا ہے، کلاس کا ڈیکورم پورا رکھنا چاہیے۔ ٹیچر کی جو ہے وہ مکمل عزت و احترام اس کو ملحوظ خاطر رکھیں، بجائے اس کے کہ ہم جو ہے وہ آوازیں کسنا شروع کر دیں، ان کے ساتھ بدتمیزی کرنا شروع کر دیں۔ اگر ٹیچر نے کسی بات پر ڈانٹ دیا ہے تو یہ ذہن میں رکھیں کہ وہ ڈانٹ جو ہے وہ ہماری بہتری کے لیے تھی۔ وہ کہتے ہیں نا ٹیچر جو ہے وہ خود بادشاہ نہیں ہوتا لیکن بادشاہ گر ہوتا ہے، وہ بادشاہ کو بناتا ہے۔ آپ جتنے بھی پیشوں میں لوگوں کو دیکھ لیں، مشہور شخصیات کو دیکھ لیں، ان کے پیچھے ان کے کریکٹر ڈیولپمنٹ میں، ان کے کیریئر ڈیولپمنٹ میں صرف استاد کا ہاتھ ہوتا ہے۔ وہ استاد ہی کی وجہ سے یہاں تک پہنچتے ہیں، ٹیچر کی وجہ سے یہاں تک پہنچتے ہیں۔ وہ ان کے جو سر ہیں، جو ٹیچر ہیں، وہ ان کو سکھاتے ہیں، ان کو بٹھاتے ہیں، ان کو تربیت دیتے ہیں۔ تو لہٰذا ٹیچر کے حوالے سے ہمیں ان سب ملحوظ خاطر رکھنے چاہیے، یہ سارے حقوق ان کو جو ہے مکمل طور پر ادا کرنے چاہیے۔ اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہوں گا، آج ہمارا الحمدللہ یہ ٹاپک جو ہے وہ اساتذہ کے حقوق کے حوالے سے بھی کمپلیٹ ہو گیا۔ نیکسٹ ہم انشاءاللہ جو ہے وہ پڑوسیوں کے حقوق پر بات کریں گے۔ تھینک یو ویری مچ۔ اپنا خیال رکھیے گا، اپنے اساتذہ کا، اپنے رشتہ داروں کا، پڑوسیوں کا خیال رکھیے گا۔ بہت شکریہ، مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔